अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी सुमेरा हमीद के मुकम्मल नावल तवाफ़ इश्क की दूसरी किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आज की किस्त में से अपने फेवरेट डायलॉग्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। शुक्रिया। ऐवान ख़ास, महफ़िल ख़ास और जश्न शाम इनके लिए आम रहे थे। आम लोगों की ख़ास खुशियों की सदाकत से फैज़ अब नसीब हो रहा था। इनकी ज़िंदगियाँ इस नई दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थीं, जहाँ माएँ बेज़रर फ़िक्रे पाल पाल कर हलकान होती हैं, जहाँ घरों की दहलीज़ों पर बैठी ज़ईफ़ औरतें दानाई और हंसाई एक साथ करती हैं। इनके उम्र रसीदा कह के ना तमाम उम्मीदों को भाड़ में झोंक चुके हैं। नौ उम्र लड़कियां बाग में शाम टहलने और फूल तोड़ने को ख्वाबों की ताबीर समझती हैं। निकाह के लिए दुआ गो दिल किसी का दिल तोड़ने बद्दुआ लेने से डरता है। और बच्चे, इन्हें ख्वाब पालने की फुर्सत नहीं कि वो ख्वाब का हिस्सा ही हैं। बचपन का जज्बात की शिद्दत से अजीज़ा के कुछ फूल पल्लू से गिर गए, जिन्हें बेख्याली में चुनकर बेख्याली में ही रागुज़र की सिमत निछावर कर दिए। महमल के दाएं बाएं आगे पीछे घुड़सवार, मुहाफिज और प्यादा सिपाह थे। एक घुड़सवार ने खाइफ होकर सर उठाया। ये घुड़सवार हमें क्यों देख रहा है? अजीज़ा को कुछ तशवीश हुई। वो पहले ही 2-3 बार ऊपर देख चुका है और मैं चिल्ला चिल्ला कर थक चुकी हूँ कि तुमने फूलों के साथ शायद कोई कंकर भी फेंका है। ओह, ज़मीन से फूल उठाते हुए शायद कुछ कंकर भी मेरे हाथ में आ गए हों। बेदहानी का कसूर। और तुमने इसे दे मारे। कोई अहम आदमी लगता है। देखो कैसे सबसे आगे चल रहा है। तीनों गुंबद की आड़ में होकर खड़ी हो गई। जन्नत अजीज़ा को खाइफ नज़रों से देख रही थी कि कहीं तो फसाद डालने से बाज आ जाया करो। अब महमल गुजर जाए तो क्या फ़ायदा? मुझे घूरना बंद करो। सवाल नज़र में हो या ज़ुबान पर, अजीज़ा जवाब दिए बगैर रहना पसंद नहीं करती थी। नीचे देखो बेवकूफ़, वो तुम्हें घूर रहा है। आमना ने अल्फाज चबाकर दीवार में गड़कर कहा। गैर इरादी तौर पर इसने नीचे देखा और गुस्सावर घुड़सवार से इसकी नज़रें जा मिली। वो बिजली के कौंधे की तरह दीवार की तरफ सिमटी, पल्लू से मुंह छुपाया और सांस तक खींच कर रोक लिया। वो मुझे ही घूर रहा है। वो डर गई, सवा नेज़े की कैफियत से शनासा हुई। वो बार बार ऊपर देख रहा है। इन दोनों ने भी हल्की सी चीख मार दी थी। तुमने खलीफा के किसी ख़ास आदमी को मारा है? अगर इसने हमें कैद खाने में डाल दिया, अगर मिस्र से निकलवा दिया? जन्नत की ज़ुबान बेतुके सवाल करती थी, बेवक्त करती थी। एक कंकर पर कैद? जलावतनी, क्या वाहियात हाँक रही हो? इसका सांस अभी तक बहाल नहीं हुआ था। एक पड़ा होता तो वो सब्र कर चुका होता ना, आमना ने कहा। हाथ बढ़ाकर जन्नत ने इसकी बाजू का गोश्त नोचा। तुमने ये हरकत की ही क्यों? मुझे में नहीं मालूम था कि मेरे हाथ में ऐसा वैसा कुछ है, इसने झुंझला कर कहा। तुम जब चुनती हो कांटे ही चुनती हो। जन्नत ने दांत पीसे। मैं आज के दिन तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहती हूँ, वरना तुम्हें ज़बरदस्त जवाब देती। ज़बरदस्ती ही सही, अपना मुंह बकवास समेत बंद कर लो। जन्नत नीचे की तरफ झुकी। महमल नज़रों से दूर होता जा रहा था। ये अमीर महमल होगा। मैंने दरवेश को कहते सुना है कि गिलाफ़े काबा और तहाइफ का निगरान अमीर महमल कहलाता है। फिर तो कोई बहुत ही खुशनसीब इंसान होता होगा, है ना? आमना ने अमीर महमल को देखना चाहा। अमीर महमल ही क्यों, महमल के साए में चलने वाला हर इंसान खुशनसीब है। मुहाफिज, घुड़सवार, हुदाबान, सब, जन्नत ने कहा। और वो बच्चे भी जो गिलाफ़े काबा बनाते हैं, इनके वालिदैन और वो निगरान जिनकी निगरानी में महमल की तकमील होती है। आमना को सबसे ज़्यादा रश्क ही इन बच्चों पर था।
اور وہ حاجی جن کے قافلے کے ساتھ غلاف کعبہ جاتا ہے، عزیزہ نے کہا۔ کاروان حج کا ایک ایک مسافر جب تک محمل نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا وہ وہیں کھڑی رہیں، پھر تینوں چبوترے سے کود کر نیچے اتر آئیں۔ نماز جمعہ کا وقت ہونے والا تھا، اب سب نمازی مسجد کی طرف آنے لگے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ وضو کے لیے حوض کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ مسجد کے خادم نے روک لیا۔ تم سب کہاں سے آ رہی ہو؟ کتنا حیران تھا بیچارہ۔ اوپر سے؟ آمنہ نے معصومیت سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ میں دیکھ چکا ہوں، لیکن تم وہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ معصوم زبان والی آمنہ سے مخاطب تھا۔ دیکھ چکے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ ہم محمل شریف دیکھنے گئی تھیں۔ عزیزہ نے ایسے بتایا جیسے اس کا معمول رہا ہو، مسجد آنا، چھت پر چڑھنا، گنبد کے چبوترے کو پھلانگ کر قاہرہ کا مشاہدہ کرنا۔ خادم کی آنکھیں چڑھ گئیں۔ یہ مسجد ہے، احرام نہیں کہ تم کود پھاند کرتی پھرو، اوپر چڑھ جاؤ اور نظارے کرو۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر سے ہی اوپر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آمنہ کی معصومیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کیسی کینچی کی طرح تمہاری زبان چل رہی ہے، بولتی جا رہی ہو، بولتی جا رہی ہو۔ یہ کینچی تمہیں کاٹ نہ دے، محفوظ رہنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت دونوں کے درمیان سے نکل کر وضو کی طرف بڑھ گئی۔ تم ہو کون؟ شاید وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے بات بھی بڑھا دی تھی۔ توبہ توبہ، کیا تم ہر عورت سے پوچھتے ہو کہ وہ ہے کون؟ جن کی زبان کینچی ہو، ان کے سوال تلوار ہوتے ہیں۔ وہ گڑبڑا گیا۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں، بس اس لیے۔ توبہ توبہ، تم ہر عورت کو دیکھتے پھرتے ہو۔ وہ خفیف ہوا۔ عجب، باپ کون ہے تمہارا؟ سیدھا جواب دینا نہیں سکھایا اس نے۔ درویش، والد ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کو الٹے سیدھے جواب نہیں دیتے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ درویش کا نام سن کر خادم چونکا۔ درویش اچھا انسان ہے، اللہ اس کی اچھائیوں میں برکت ڈالے، لیکن یہ اس نے کیا غضب کیا، تمہیں بیٹیاں بنا لیا۔ اس نے ایک ہی جملے میں میزان برابر کر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم سب سے ایسے ہی مطلب پوچھتی پھرتی ہو؟ عزیزہ نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ یعنی تم نے پچھلے جمعے کا خطبہ ٹھیک سے نہیں سنا، جس میں امام صاحب بحث کرنے والے کو جاہل قرار دے رہے تھے؟ عزیزہ ایسے کیسے آسانی سے اسے جانے دیتی؟ تم نے ٹھیک سے سنا ہوتا تو اب تک میری جان چھوڑ چکی ہوتی۔ وہ جان چھڑوا کر ہنس کر چلا گیا۔ زبان دیکھو کیسی چل رہی تھی اس کی۔ گردن موڑ کر اس نے آمنہ کو مخاطب کیا، لیکن وہ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ جنت کے پیچھے وہ بھی وضو کرنے جا چکی تھی۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حج پر جانے والوں اور حاجیوں کو الوداع کہنے والوں کی کوئی صف خالی نہ رہنے دی تھی۔ میزبان اور مہمان کا اجتماعی جمعہ تھا، قضا کی ہی قضا نہیں تھی۔ خطبہ حج تھا، دعا حصول حج تھی۔ دعا کے بعد وہ بڑی مشکل سے جگہ بناتی ہوئی جنت اور آمنہ تک پہنچی۔ دونوں ایک خاتون کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ آپ بہت خوش ہوں گی نا؟ جنت ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے خاتون اس کی سکی خالہ محترمہ ہوں۔ خالہ بے ساختہ مسکرائیں۔ بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ جنت ان کی نقل میں ان کی طرح ہی مسکرانے لگی۔ عزیزہ نے مشکل سے مسکراہٹ چھپائی۔ کل تک اونٹ پر سوار تھی، تھکی ہوئی اور بے صبری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ جائے گی، لیکن یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سفر ختم ہوا، آرام دہ بستر ملا، مسجد میں جمعہ ادا کیا۔ اب ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تم سے باتیں کر رہی ہوں کہ زندگی کے مصائب کی منزل طمانیت ہے، آسودان رات کا خواب لگتا ہے، اب حجاز حقیقت ہو چکا ہے۔ کیا آپ سفر سے خوف زدہ ہیں؟ خوف سے مبرا کون ہے؟ جو ہے وہ ولی ہی ہے۔ آمنہ کی آنکھیں چمکیں کہ کوئی قلب کے محراب پر مشعل جلا گیا۔
عزیزہ البتہ چونکی، سنجیدہ ہو کر توجہ سے سننے لگی۔ کیا اس سفر کی صعوبتیں ڈراتی ہیں کہ بیمار ہو گئے یا راستے میں ہی مر گئے؟ آمنہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ سب خوف ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ بھٹک جانے کا وہم بھی رہتا ہے، لیکن منزل سے نہیں، ہدایت سے بھٹک جانے کا۔ اسی حالت میں موت کا بھی، نیت اللہ، سفر اللہ، منزل اللہ نہ ہوئی تو چونک جانے کا وسوسہ رہتا ہے۔ تینوں لاجواب ہوئیں۔ تم حج پہ جانا چاہتی ہو؟ تینوں سے سوال کیا۔ سوال بس سوال تھا، کسی نے ان سے کبھی پوچھا نہیں تھا۔ اب پوچھا تو انہیں جواب دینا نہیں آیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی جواب جانتا ہو۔ خاموشیاں راز ہوتی ہیں، اور راز ایسے کیسے عیاں نہیں ہوتے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دیکھا تینوں کی طرف، پوچھا عزیزہ سے۔ عزیزہ کو خاتون کی عقل مندی اچھی لگی کہ انہوں نے جواب پر اصرار نہیں کیا۔ میرا نام عزیزہ ہے، میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ یہ جنت ہے، اس جیسی ڈرپوک لڑکی پورے مصر میں نہیں ملے گی۔ اور یہ محترمہ آمنہ ہے، یہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتی ہیں۔ کچھ دیر پہلے یہ اندھے پن کا شکار تھیں، کچھ ہی دیر میں یہ لنگڑے پن کا شکار ہو جائیں گی۔ یہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اپنی بیماریاں بدلتی ہیں۔ ویسے اس کی سب سے بڑی بیماری اس کا انسان ہونا ہے۔ خاتون دیر تک ہنستی رہیں۔ بہنیں ہو؟ اللہ معاف کرے، بہنوں جیسی سہیلیاں ہیں۔ عزیزہ نے آنکھیں مٹکا کر بہنوں پر طنزیہ زور دیا۔ کاٹ کھانے والیوں کو اگر بہن کہا جاتا تو جی، عزیزہ ہماری بہن ہوتی ہے۔ جنت نے حساب برابر کیا۔ مرحبا، ایک دوسرے کی جان ہو تم تینوں۔ تینوں کی نظریں ملیں اور بے ساختہ منہ بنا لیا۔ جان کا عذاب، جنت بڑبڑائی۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں کی کشمکش سے نپٹ کر وہ اجازت لے رہی تھیں۔ پوچھو، آپ حج پر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ عزیزہ اور جنت نے حیرت سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ بھلا حاجیوں سے ایسے سوال کون پوچھتا ہے؟ آمنہ نے دونوں کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو نظریں بدلنے لگی۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ آل عمران۔ خاتون نے آیت پڑھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، ابھی خطبے میں بھی سنا تھا، شاید آمنہ نہیں سن سکی۔ عزیزہ کچھ زیادہ ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ جو سوال آمنہ نے مجھ سے کیا ہے، یہ سوال حج پر جانے والوں کو خود سے کر لینا چاہیے۔ اللہ کا گھر دیکھنے اور حج کا فرض ادا کرنے اس لیے جاتے ہیں، اور کس لیے؟ جنت نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ میں اللہ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں، لیکن صرف اللہ کے لیے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ سوال تینوں کا تھا، اظہار عزیزہ نے کیا۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے کرتے کتنے ہیں؟ کوئی جنت کی غرض رکھتا ہے، کچھ نعمتوں میں اضافے کی، کسی کو دعاؤں کی قبولیت مطلوب ہوتی ہے، کچھ جہنم سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اور کوئی اعمال میں شمار مصروف ہے۔ صرف اللہ کے لیے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ انہوں نے ایسی باتیں درویش سے سنی تھیں۔ ایک عورت بھی درویش ہو سکتی تھی، فیصلہ کرنے کے لیے انہیں وقت چاہیے تھا۔ جنت کا خیال تھا عورتوں کا شعور سطحی اور محدود ہوتا ہے۔ وہ عزیزہ کی عقل اور حاضر جوابی کی مداح تھی، لیکن اس کا ماننا تھا کہ عزیزہ چند معاملات سے آگے اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتی۔ خود سمیت ہر عورت کو اس نے ایک ایسے درجے پر رکھا ہوا تھا جہاں سے اگلے درجوں پر ہمیشہ مرد ہی دکھائی دیتے تھے، علم ہو یا حکمت۔ یہ قبیلہ صرف مردوں کا ہی ہو سکتا ہے، اس قبیلے کے سردار بھی وہی ہوں گے۔ یہ اس کے خیالات نہیں، لاشعوری یقین تھا۔ حسن عورت کے نام، علم و عقل مرد کی میراث، اسے تو یہی معلوم تھا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ آمنہ نے آیت مکمل کی۔
اگر استطاعت نہ رکھتے ہوں پھر کیا کریں؟ تم استطاعت کسے کہتی ہو؟ مال کو؟ ہاں، زاد راہ کے لیے خرچ، صحت، ہمت، سفر کا حوصلہ سب استطاعت ہیں۔ خاتون نے چند لمحے کے لیے توقف کیا۔ اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ البقرہ۔ آمنہ کی آنکھیں الہام کی تصدیق کے حق میں چمکیں، ایسی بے چینی جو سکون میں بدلنے والی ہو۔ استطاعت صرف مال نہیں، زاد راہ سفر کا سامان ہی نہیں۔ کوئی اللہ سے ملنے جائے، اس کے راستے پر چل کر جائے، اس کے پاس اللہ کی مرضی کا سامان ہونا ضروری ہے۔ تم جس سے ملنے جاؤ گی، کیا اس کی ناراضگی کا سامان اپنے ساتھ رکھو گی؟ یقیناً نہیں۔ افضل ترین مال اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور شکر گزار دل ہے۔ الحدیث۔ یہ ہیں فضیلت والا مال، اس رستے کا سامان، پرہیزگاری اور تقویٰ، اعمال نفیسہ ہیں۔ حج کے شرعی معنی اعمال مخصوصہ کے ساتھ حج کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ اگر استطاعت سے مراد صرف مال ہے تو کیا صرف مالدار حج کا حقدار ہے؟ ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ان کے شعور پر اذان فجر ہو رہی ہے۔ مالدار سفر کے خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، حج مقبول حج مبرور کی نہیں۔ آمنہ سمجھ رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ سب سمجھ لینے والی تھی۔ اگر رزق حرام ہو تب بھی استطاعت قائم رہے گی؟ شاید نہیں، آمنہ نے سوچ کر کہا۔ یقیناً نہیں۔ حرام مال کمانے اور کھانے والے کی دعا حلق سے نیچے قلب میں نہیں اترتی، زمین سے عرش کے رب تک نہیں پہنچتی۔ یہ تو پھر خالص حج ہے جسے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ حج کا تقویٰ یہ ہے کہ جس وضاقتہ میں اللہ نے انسان کو بنایا، اسی خالص پن میں انسان ہوگا تو حج ہوگا، بناوٹی انسان کا نہیں۔ حرام مال کمانے والے، جھوٹ بولنے والے، ظالم، سود خور، بے ایمان اور غاصب کا نہیں۔ رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا تو ہرگز نہیں۔ تقویٰ اختیار کرنے والے معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ انعام کے سب وعدے اللہ کے ہیں، یہی سچے ہیں۔ سب سے بڑا انعام اللہ سے دوستی کا ہے۔ جسے یہ تعلق نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ اطاعت گزاروں کا حج ہے، صابروں کا، شاکروں کا، کلیم اللہ اور اس کے دوستوں کا۔ دوست؟ ہاں، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل تھا، اتنا طویل کہ وہ شعور کی سطح سے دور ہوئیں۔ نئی سمت کے ادراک کو کچھ وقت درکار تھا۔ ولی، دوست، ہمارے بہت قریب رہنے والا، میں اس قریب والے سے ملنے جا رہی ہوں۔ قریب والے سے؟ قرب کے لیے؟ آمنہ نے سوچا۔ نماز کا مقصد قرآن مجید میں اللہ کی یاد بیان ہوا ہے۔ طواف اسی نماز کی عملی صورت ہے۔ طواف قرب، طواف رب۔ میں نے اور میرے شوہر نے 9 سال مٹی کے برتن بنائے کہ ہم زاد راہ جمع کر رہے تھے۔ ایک رات چور سب لے گیا، میرا ہاتھ چوری ہو گیا، میرا دکھ غم بن گیا اور اس غم نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ شوہر نے سمجھایا کہ انسان خوش ہوتا تو انعام میں مال و دولت، زمین، عہدہ دیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو آزمائش دیتا ہے۔ آزمائش بلند کرتی ہے، جو سلسلے بلند کریں وہ انعام ہوتے ہیں۔ انسان دوسرے انسان کو بلندی نہیں دے سکتا، یہ کام صرف رب کرتا ہے۔ کچھ وقت گزرا، ایک خیال آیا، الہام ہوا کہ مال نکل گیا لیکن اصل محفوظ ہے۔ اور اصل کیا ہوتا ہے؟ جسے کوئی چرا نہ سکے، جو سب کا اپنا اپنا کمایا ہوا ہے، جو ایسی جگہ محفوظ ہے جہاں سے کوئی نہیں چرا سکتا۔ اعمال نفیسہ، تقویٰ، پرہیزگاری؟ آمنہ بے ساختہ کہہ اٹھی۔ ہاں، میں نے اسباب کی جگہ اعمال جوڑنے شروع کر دیے، سفر کے شوق کو محبت کی لبیک میں بدل دیا۔ ہمارے شہر کے صاحب حیثیت عورت حج کی خواہش رکھنے والوں کا سفر خرچ ادا کرتی ہے، وہ ان کے ناموں کے کرے نکالتی ہے۔ اس سال میرا نام نکل آیا۔ وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن کن صرف ایک کا ہوتا ہے، اور تبھی فیکن ہوتا ہے۔ محبت کے اسباب چاہت سے بنتے ہیں، کوشش سے نہیں۔ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ دنیا کے کام جوڑ توڑ سے ہوتے ہیں، اللہ کے کام عشق سے۔ ایمان میں توقف یا شک ہو تو وہ عشق میں نہیں بدل سکتا۔ نماز شرف ملاقات اور حج شرف عشق دیوانہ وار ہے۔ محبت کی لبیک، حکم، عمل، اسباب رب۔ تینوں نے سوالیہ جوابیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
تم حج پر جانا چاہتی ہو؟ خاتون نے تینوں سے بیک وقت پوچھا۔ اب پوچھا۔ ہاں، تینوں نے ایک زبان جواب دیا۔ میرا نام کسوہ ہے، والد نے رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیت اور نسبت نیک ہو تو منزل کی طرف آدھا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ نسبت؟ آمنہ نے پوچھا۔ ایک پیغام، ایک الہام۔ آمنہ نے سوچا۔ کسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تھا۔ تینوں مسجد سے باہر آ چکی تھیں، نماز ہو چکی تھی، دعا مانگ لی گئی تھی، خاتون سے پیغام بھی مل چکا تھا۔ اب وہ درویش کے درویش صفت گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ جاتے ہوئے وہ ان پہاڑوں کے جلوں میں رک گئیں جہاں بچے فرضی شیطان کو کنکریاں مارنے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ہمیں بھی حج پر جانا چاہیے، چلتے چلتے رکنے میں پہل عزیزہ نے کی۔ جانے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ تم نے سنا نہیں کہ خاتون نے کیا کہا؟ ذات راہ کے لیے اعمال نفیسہ چاہیے، صرف مال نہیں۔ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اعمال ہیں۔ ہم نے توبہ کی ہے اور توبہ کے بعد انسان نومولود بچے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں؟ ہمارا نیت کر لینا بھی کافی نہیں۔ ہم جائیں گے کس کے ساتھ؟ آمنہ پوچھ رہی تھی۔ کاروان حج کے ساتھ، جس کے ساتھ سب جاتے ہیں۔ ہم کاروان میں شامل کیے جانے کے حقدار ہیں؟ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے اس رب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے ہدایت دی تو میں نے بھی لبیک کہا۔ میرے اعمال سیاہ سمندر، اس کا رحم بے کنار بحر۔ میرے گناہ زمین سے آسمان، اس کی بخشش ساتوں آسمان۔ وہ کیا ہے جس کے آگے ریشم و کم خواب بے حیثیت ہیں، ہیرے جوہر ہر پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ وہ رب کی محبت ہے جو ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ راہ حق پر چلنے کا فیصلہ کر کے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ کسی چیز کی لالچ نے میرا دامن نہیں کھینچا۔ ہمارا رب جس کی محبت میں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کو ترک کیا اور عرش والے کے لیے اہتمام کیا، نماز قائم کی، ثواب کی نیت سے روزے رکھے، ہمیں عافیت کا حقدار سمجھا گیا تو ملاقات کے لائق بھی ضرور سمجھا گیا ہوگا۔ ہمارے دل قبولیت کے یقین کو پا چکے ہیں جو سچی توبہ کے بعد اللہ اپنے بندے کے دل پر اتارتا ہے، تو ہمیں بھی حج کی نیت باندھ لینی چاہیے۔ اب بھی اس رب کے گھر کا طواف پر ہمارا حق نہیں؟ میں پھر بھی خوف زدہ ہوں، آمنہ نے صاف گوئی سے بتانا چاہا۔ اگر سفر کی مشکلوں نے ہمارے پاؤں اکھاڑ دیے اور ہم ایمان سے بھی گئیں، اگر حج کی مشکلیں ہمارا کھوٹ باہر لے آئیں گی تو ہمیں یہ سفر ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے سفر کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں ہماری حقیقت بتا دے۔ ہمارا تائب ہونا ایک وہم نہ ہو، ہماری اطاعت دکھاوا نہ ہو، ہمارا خوف جہنم نہ ہو۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ ہمیں اپنی پہچان پا لینی چاہیے۔ روشنی اپنی سمتیں بدل رہی تھی۔ ہجرت ہمیشہ نفع دیتی ہے۔ سورج کا سفر اب طلوع کی سمت تھا، طلوعیت کے بعد از غروبیت۔ پھر بھی اگر ہم پر اعتراض ہوا تو کیا کریں گے؟ جنت نے قصد ظاہر کیا۔ ہم پر یا ہمارے ماضی پر؟ دونوں پر۔ سنو حاجیوں، آواز بلند تھی، آواز گونج تھی، آواز اعلان ہی تو تھی۔ تینوں نے کہنے والے کی طرف دیکھا۔ فرضی شیطان کو کنکریاں مارنے والوں میں سے نسبتاً ایک بڑی عمر کا بچہ اونچے ٹیلے پر کھڑا ننھے معصوم حاجیوں کو سفر کے لیے ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ معصوم صورت کو سنجیدہ صورت ہونا پڑا۔ امام مسجد کے جمعے کے خطبے کے انداز، الفاظ کی نقل اتار رہا تھا۔ کاروان حج کے مسافروں، سنو! پیچھے کی فکریں پیچھے ہی چھوڑ جاؤ۔ گھر بار، آل اولاد، مال مویشی اور اپنی تجارتوں کی اپنے ساتھ صرف شوق دید لے جاؤ۔ شوق دید؟ آمنہ نے زیر لب دہرایا۔ عشق توجہ سے ہو تو عبادتیں مومن ہو جاتی ہیں۔ اس کی خود کلامی خود شناسہ تھی۔
بزرگی کی طرف پیش قدم کرتی ہوئی۔ آمنہ نے پیچھے کا راز ماضی میں پایا، گھر بار، آل اولاد کی فکر، اعمال سے۔ پیغامات ہدایت کا ہی سلسلہ ہیں۔ ہمیں خاتون ملی جن کا نام کسوہ تھا، کسوہ اونٹ کا نام۔ یہ سفر کی طرف پیام ہے، کیونکہ ذکر سواری کا ہو۔ یہ بچے پہلے شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، شیطان جس نے حضرت ابراہیم کا رستہ روکا تھا۔ رکاوٹ یعنی دل کے شکوک اور وہم، منزل کی چاہت سے بڑھ کر سفر کے اسباب کی فکروں کا ہونا۔ اب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے کی فکر نہ کرو، یعنی ماضی کی فکر۔ توبہ کی ہجرت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آمنہ نے ہی پیغامات کی تفسیر کی۔ خاتون ہمیں یہ پیغام دے چکی ہیں کہ ہمیں استطاعت رکھنی ہے، حیثیت نہیں۔ عزیزہ نے کہا۔ عزیزہ ان دونوں میں عمر میں چھوٹی تھی۔ اس کے گھنے لہردار بال 2 حصوں میں تقسیم رہتے، جن کے کناروں پر وہ بالوں سے ہی گرا لگا لیتی تھی۔ اس کی پیشانی پر 2 سلوٹیں بنتی مٹتی رہتی تھیں، اس کے غصے اور معصومیت کی طرح۔ یہ وہی تھی جس نے درویش کی تبلیغ پر تائب ہونے میں پہل کی تھی، ہر شے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانے کی۔ عزیزہ نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پیار دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عزیز، بچے نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ جنت بے ساختہ ہنسی۔ ایک یہ ہماری عزیزہ ہے، ایک تم عزیز، شاباش۔ عزیزم، تم پیغام رساں ہو، اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے، آمین۔ آمنہ نے کہا۔ تینوں بچے کے شانے کو تھپک کر آگے بڑھ گئیں۔ پیچھے عزیزہ کی آواز گونجی، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ میں جانتا تھا میری آزمائش آنے والی ہے۔ درویش ہنس دیا۔ وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے سے بھری رکاب میں بھگو رہا تھا۔ اس کا نام منان یوسف تھا، لیکن وہ درویش کے لقب سے مشہور تھا۔ گھر کے قریب ہی ایک چھوٹی سی مسجد کا مؤذن تھا اور خادم بھی، کبھی کبھی امامت بھی کروا دیا کرتا تھا۔ ہر طرح کی محنت مزدوری کر کے رزق کما رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے بھکاری سمجھتے اور کہہ بھی دیتے تھے۔ وہ برا نہیں مانتا تھا، دنیا کی بینائی کے کئی رنگ ہیں، پھر وہ تو اپنی بینائی کی فکر میں غلطا رہتا تھا۔ آزمائش خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ عزیزہ خود کو درویش کی لاڈلی سمجھتی تھی۔ یہ ارادہ یقیناً تم نے کیا ہوگا عزیزہ؟ ظاہر ہے۔ عزیزہ نے دانت نکالے۔ اب تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جنت نے تنگ کر کہا۔ او ہاں، ارادہ ہم تینوں کر چکی تھی، اظہار میں نے کیا۔ عزیزہ نے معصومیت سے کہا تو دینار کھلکھلا دی۔ درویش کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، اور یہ سب اس کے چولہے کے قریب زمین پر بچھی پیال پر بیٹھے تھے۔ جنت سب کو کھانا نکال نکال کر دے رہی تھی۔ عزیزہ کھانا کھا کر اب درویش کا سر کھانے والی تھی۔ آمنہ نوالے بنا بنا کر درویش کی چھوٹی بیٹی دینار کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ دن بھر اس کی دیکھ بھال اور ناز نخروں میں مصروف رہا کرتی، کبھی اس کی سواری بن جاتی، کبھی کھیل کا ساتھی، اس کا منہ چومتے نہیں تھکتی تھی۔ اب بھی وہ پہلے اس کے منہ میں نوالا ڈالتی اور پھر اپنے۔ جس دن وہ درویش کے گھر آئی تھی، یہ دینار ہی تھی جو اپنا کھیل چھوڑ چھاڑ کر ان کی طرف بھاگی آئی تھی۔ وہ ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ محبت کا ایسا وہلانہ انداز انہیں مبہوت کر گیا۔ انہوں نے محبت کا بازار دیکھا تھا، محبت کا دلار دیکھا تو خود کو معتبر پایا۔ اور یہ ارادہ کیسے ہوا؟ شوربے میں تر روٹی کا پہلا نوالا درویش نے بنین کے منہ میں ڈالا۔ یہ دینار سے بڑی تھی، ان پیغامات سے جو کسوہ اور عزیزہ نے ہمیں دیے۔ عزیزہ خاتون کسوہ اور عزیز کی بابت تفصیل سے بتانے لگی۔ درویش خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، سنتا رہا۔
پھر رکاب سے منہ لگا کر شوربہ پی لیا، ہتھیلی سے بنین کا منہ صاف کیا، اس کی تھوڑی اٹھا کر مسکرا کر دیکھا۔ کہو شکر اللہ، شکر اللہ۔ درویش کی نقل اتاری۔ تم بھی حج پر جانا چاہتی ہو؟ جنت کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جنت نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ شاکی بھی ہوئی۔ کیا میں نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہو، یہ بتاؤ کہ جانا کیوں چاہتی ہو؟ درویش اتنا سنجیدہ کیوں تھا؟ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے جلدی کرنی چاہیے۔ جنت نے جمعے کے خطبے سے حدیث کا حوالہ دیا۔ درویش نے سر ہلایا۔ ہاں، جلدی تو کرنی چاہیے۔ تو پھر ہم تیاری کریں؟ عزیزہ جوش میں اٹھی۔ تیاری کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ درویش نے سر اٹھا کر عزیزہ کی طرف دیکھا۔ ایسی جلدی کا حکم نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ درویش خائف ہوا۔ تم بتاؤ جنت۔ میں مسلمان ہوں اور مجھ پر حج فرض ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور تم پر حج فرض ہے؟ جنت نے باری باری سب کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی جواب دینے میں اس کی مدد کر سکے۔ نہیں درویش، یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو واجبات اور فرائض کی وجوہات ہیں۔ میں… جنت خاموش ہوئی۔ سکوت، غور، اور پھر… میں صاحب چاہت ہوں اور جس سے چاہت ہے اس کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ درویش نے گہرا سانس لیا۔ اور تم آمنہ؟ فرض عبادتیں زمین کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ نماز زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر پڑھی جا سکتی ہے۔ پانی، پہاڑ، صحرا، جنگل، کسی بھی موسم، بارش، طوفان، گرمی، سردی، کسی بھی حالت، بیماری، معذوری، لاچاری، بے بسی، غمی، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی۔ لیکن حج صرف ایک مقام بیت اللہ، ایک وقت ذی الحج، ایک حالت احرام میں ادا ہوتا ہے۔ میں اس ایک گھر جانا چاہتی ہوں۔ تم یہ زیارتیں کرنا چاہتی ہو؟ یہ تو آمنہ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، مجھے سوچنا چاہیے۔ تم تینوں کو سوچنا چاہیے، غور کرو پھر فیصلہ کرنا۔ تب تک کاروان حج جا چکا ہوگا، عزیزہ نے فکر مندی سے کہا۔ مسافر کو سواری کی فکر سے زیادہ اپنے ارادے کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ درویش کتنا پرسکون تھا۔ عزیزہ کو مایوسی ہوئی، وہ خاموش ہوئی اور اداس بھی۔ درویش، ہر شے کا ایک جوڑ ہے نا؟ آمنہ کی آواز سوچ کی کیفیت کی خماس تھی۔ ہاں، ایک ہو اور دوسری نہ ہو تو وہ شے مکمل نہیں ہوتی، اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ عالم ارواح میں انسان کی روح تھی لیکن جسم نہیں تھا، اس لیے خالی روح کو کسی نے انسان نہیں کہا۔ دنیا میں آتے ہی جسم و روح انسان بن جاتے ہیں۔ روح کے چلے جانے پر انسان لاش بن جاتا ہے، اب وہ مردہ ہے۔ درویش حیران ہوا۔ کیا یہ باتیں تم نے آج خطبے میں سنی؟ نہیں، میں خود پریشان ہوں درویش۔ مجھے کچھ ایسے خیالات کا سامنا ہے جن سے میں اب تک لا علم رہی ہوں، دیوانے کی طرح ان سے پریشان ہوں اور انہی میں مشغول بھی۔ خیال، الہام، پیغام، سوال، بہت کچھ ہے اور سب بے ترتیب سا ہے۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ ترتیب سے پہلے ہر شے بے ترتیب ہوتی ہے، خیال بھی۔ آمنہ نے سر ہلایا۔ ایک ہو اور دوسرا نہ ہو تو وجود کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جیسے ایمان، توحید زبان سے ہو لیکن عمل میں نہ ہو تو یہ شہادت تو ہو سکتی ہے لیکن ایمان نہیں۔ شہادت اور عمل کا ایک ہونا ہی ایمان ہوتا ہے۔
ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن دوسروں کے سامنے جھکیں یا ان سے طلب کریں تو یہ اللہ کی صفات کی مخالفت ہے، شہادت کی ضد ہے۔ نماز قیام، رکوع و سجود اور تشہد پر مشتمل ہے۔ کسی ایک کو چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی۔ ظاہری شکل ادائیگی ہے اور باطنی شکل اقامت یعنی عملی زندگی، معمولات، سوچ اور کیفیات میں نماز قائم رکھنا ہے۔ ہمیں حکم بھی نماز قائم کرنے کا ہے، پڑھنے کا نہیں۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ظاہر اور باطن کا ایک ہونا نماز کا قائم ہونا ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ورنہ روزہ بھوک پیاس اور زکوٰۃ مال کے خرچ کے سوا کچھ نہیں۔ اعمال کا کامل یا درست صورت پر ادا ہونا مومن ہوتا ہے، ورنہ ایک جسم رہے گا، ایک روح یکجاں ہو کر بشر نہیں ہوں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں درویش؟ تم بولتی رہو آمنہ، میں ساری رات تمہیں سن سکتا ہوں۔ آمنہ کو تسلی ہوئی یا نہیں، لیکن اب وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ نماز فرائض میں اول ہے لیکن اس کی قضا ہے۔ حج فرائض میں آخری ہے اور اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ صرف موت حج کو قضا کر سکتی ہے، یعنی زندگی کی دستیابی حج کی دستیابی ہے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ جو نیت کرے وہ جلدی کرے۔ فرض جس کا ترک کرنا لازماً منع ہو۔ نماز اللہ کی یاد ہے اور حج ملاقات، وہ اس ملاقات کا ترک کرنا لازماً منع ہے۔ ہمارا سفر کہیں بہت پہلے سے شروع ہوا ہے، عالم ارواح سے۔ ہم نے اللہ کو سجدہ کیا۔ ہم کئی عالموں سے گزرے ہیں، وہاں بھی عبادت تھی۔ اس عالم، اس دنیا میں بھی اللہ سے ملاقات کی عبادت موجود ہے۔ روٹی پکاتی خالہ ہاتھ روک کر اسے سن رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ بنین دینار یکٹک آمنہ کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ہر حال میں، ہر صورت پر یہ ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے اپنا قصد بیان کر دیا۔ خالد کی وحدانیت کی شہادت سے شروع ہونے والے سفر کی منزل حج ہے۔ میں یہ منزل پانا چاہتی ہوں۔ جو نہ حج کر سکے تو کیا وہ منزل نہیں پاتا؟ خالہ نے پوچھا۔ جو یاد کرے گا وہ ملاقات کی چاہ بھی ضرور رکھے گا خالہ۔ چاہت سے نیت مقرر ہو جاتی ہے۔ جو شے مقرر ہو جائے اس کی منزل یقینی ہوتی ہے۔ تمہارا مطلب جو نیت رکھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش ہی عمل ہے، عزیزہ نے کہا۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کے لیے درویش کی طرف دیکھا۔ ذکر ہو، چاہت ہو، ملاقات نہ ہو تو عشق کامل کیسے ہوگا؟ درویش نے وضاحت کی۔ انجانی خوشی سے آمنہ نے دینار کا منہ چوما۔ عزیزہ، تم نے حج کی نیت کیوں کی؟ لبیک کے لیے۔ وہ اس سے زیادہ، اس سے کم کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ درویش 1000 بار پوچھتا، وہ 1000 بار یہی جواب دیتی، لبیک۔ گھٹنے کھڑے کر کے درویش نے سر کو دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں حاضر ہوں میرے رب، ہر حال، ہر مقام، ہر امتحان میں میں حاضر ہوں۔